रहमान रहीम। सामीन और नाजरीन, सहारा न्यूज़ डेनमार्क। आज सहारा न्यूज़ के स्टूडियो में सिकंदर मलिक सदीक यहाँ हमारे साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे डेनमार्क की सियासत, पार्लियामेंट की सियासत और कम्यून की सियासत के बारे में ये बातें इसलिए करेंगे ताकि सुनने वाले उन्हें एक तहरीक मिले, दूसरे नौजवान भी सियासत में हिस्सा लें और अपने लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो काउंसलरी के इलेक्शन हैं उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल। सबसे पहले तो जनाब मैं हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहतरम असलम मेहर साहब, आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप फिर मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपने जो नाजरीन हैं उनके सामने अपना जो सियासी मौक़िफ़ है वो पेश कर सकूँ। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है। आपको मैं कोई 15 साल पीछे ले जाता हूँ, 16-17 साल, कि जब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था तो स्टेइंग नीया ट्यूब के अंदर हमारे सिटिंग रूम में आपने मेरा पहला इंटरव्यू किया था और उससे मेरा सियासी आगाज हुआ था। तो आज फिर एक बार हम यहाँ पे बैठे हुए हैं 17 साल बाद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप फिर मौका दे रहे हैं। और इसी तरह मैं सहारा न्यूज़ चैनल जो है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका दे रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारे लोगों में जो सियासी एक शऊर है वो पैदा कर रहे हैं। आपका सवाल जहाँ तक था कि हम क्या कम्यून के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने शायद कुछ ही गालिबन 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पढ़ा होगा डेनिश अखबारात में कि हमने इंटरव्यू दिया था कि हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट ग्रीन्स के प्लेटफॉर्म से जो आने वाले कम्यून के इलेक्शन हैं उनमें हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। और स्पेशली जो बड़े शहर हैं डेनमार्क के, ओहूस, ओल्पो, ओनसे, क्यूनाउन, इस पे हमारा फोकस होगा। जिस तरह कि आपको पता है कि डेनमार्क में 620.000 डेंske muslimer बसते हैं। इसी तरह 500.000 regelmäßige Inwanderer बसते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के डिस्क्रिमिनेटिव कानून की वजह से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास डेनिश पासपोर्ट है। हमारा अगर आप रिजल्ट देखें इलेक्शन का, उसमें भी ये बात नुमाया होती है कि बेशक बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले थे और हैं, लेकिन उनके पास डेनिश पासपोर्ट ना होने की वजह से हम यहाँ की जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है उनमें ना हम हिस्सा ले सकते हैं एज अ कैंडिडेट, ना ही एज अ वोटर। लेकिन कम्यून का जो इलेक्शन है उसमें ये फायदा है कि उसमें अगर आप डेनमार्क में 4 साल से रह रहे हैं, लीगली रह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो बहुत सारी तादाद में हमारे जो लोग हैं वो इंशाअल्लाह ताला कम्यून के इलेक्शन में, जिस तरीके से उन्होंने फॉल्केसिंग इलेक्शन में हमारा साथ दिया था, तो कम्यून के इलेक्शन में आप इस तादाद को 3 गुना बढ़ा लें, ज्यादा वोटर है। और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन जो रिजल्ट जो है वो हासिल करेगी इंशाअल्लाह। सिकंदर मलिक साहब, ये बताएं कि आपकी इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसके आप पॉलिटिकल लीडर हैं, रहनुमा हैं, आप सरबराह हैं, कितने पाकिस्तानी या दूसरे तारकीन वतन आपके इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से ये बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? देखिए, अब तक तो हमने वो लिस्ट जो है वो मुकम्मल नहीं की, लेकिन मुझे ये देखिए, मेरा ये पार्टी बनाने का जाहिर बात इलेक्शन जीतना जरूरी है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी एक हिकमत थी। एक हिकमत ये थी कि मैं चाहता हूं कि बच्चों में, हमारी यंगस्टर्स में शऊर पैदा हो। हम जब छोटे थे तो हमारे सामने, हम जब भी सियासत की तरफ अपनी तवज्जो करते थे तो हमारे आगे नासिर कादर होता था, हमारे आगे कोई रोल मॉडल नहीं था। हम समझते थे कि अगर आपने सियासत में हिस्सा लेना है तो क्या आपको नासिर कादर बनना पड़ेगा। तो मैंने जब सियासत की है तो 4 साल मैंने अपने दिल लगा के जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है। उसका एक मकसद तो था कि अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना, लेकिन साथ ये भी मकसद था कि मैं अपनी अगली नस्ल जो है, अगली जनरेशन है, उनको ये दिखा सकूं कि आप अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए अपने इस मुल्क डेनमार्क की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो लड़के लड़कियां हैं, वो आए।
آپ کے سوال کا میں ایک آخری جو میرے جواب کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اگر آپ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی کینڈیڈیٹ لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی جو لسٹ تھی اس میں سب سے زیادہ مائنورٹیز جو ینگسٹرز تھے، ہماری ینگسٹرز جو ہے انہوں نے اس کینڈیڈیٹ لسٹ پہ حصہ لیا اور اس الیکشن میں حصہ لیا. کیا آپ نے پارلیمنٹ میں حصہ لیا؟ پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے اور انڈیپینڈنٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے 31 یا 32 ہزار ووٹ حاصل کیے. اگر آپ کو اور ووٹ ملتے تو ان کی تعداد کتنی ہوتی تاکہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ ڈنمارک بن جاتے؟ اگر ہمیں آپ کہہ رہے کہ ہم ہاف رستہ جو ہے ہم نے عبور کر لیا ہے، اب آدھا جو ہاف رستہ ہے وہ رہتا ہے، ہمیں اس سے ڈبل ووٹ ملتے تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بن جانا تھا. اور دیکھیں مجھے والد صاحب ہمیشہ، اللہ پاک ایمان بخشے، آمین، مجھے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جو جیت اور ہار ہوتی ہے نا وہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مجھے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جس دن تمہیں پوچھا جائے گا نا قیامت کے دن، تو وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جیتے یا کیوں نہیں جیتے، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کا کام ادا کیا یا نہیں کیا. میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت، میری سیاسی انالیسس یہ تھے، میں نے جب سیاسی حالات دیکھے میں نے کہا کہ نہیں، میں بیک بینچر کسی پارٹی میں رہ کے اس سے نہ ہماری نمائندگی ہوگی، نہ میں کشمیر پہ بات کر سکتا ہوں، نہ میں فلسطین پہ بات کر سکتا ہوں، نہ میں پاسپورٹ پہ کر سکتا ہوں، نہ میں ڈسکریمنیشن پہ کر سکتا ہوں، نہ میں ریسزم پہ کر سکتا ہوں، نہ میں مودی کو آڑے ہاتھوں لے سکتا ہوں. تو میں نے سمجھا کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اور مجھے اگر آپ پوچھیں نا تو دو چیزوں کا بڑا افسوس ہے. ایک مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس تعداد سے، اس طریقے سے نکل کے ووٹ نہیں دیا. اور مجھے بڑی یہ چیز ایک دکھ لگتا ہے اس بات کا کہ مجھے پی کھیاس کو نے یہ بات کہی تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ مسلمان کہ لوگ تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. یعنی کہ وہ ہماری شاید نفسیات مجھ سے بہتر جانتی تھی، 25 سال ہمارے خلاف کام کر کے اس کو شاید بہتر پتا تھا. تو میں اسے کہتا تھا کہ تم دیکھنا نکلیں گے، ہماری قوم بڑی اجاگر قوم ہے، زندہ قوم ہے، نکلے گی. تو ظاہر بات ہے مجھے اس بات کا یقیناً دکھ ہے کہ اس تعداد میں ہمارے لوگ نہیں نکلے. جو دوسری بات ہے جس کا مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہوتے تو ہمارے مینڈیٹ کے بغیر میرے فردر ایکشن لیفٹ ونگ پارٹیز کے ساتھ حکومت بنا ہی نہیں سکتی تھی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہسٹوریکل ایک اپرچونٹی تھی جو ہم نے گوا دی. آپ نے محنت تو بہت کی، کمپین بھی بہت چلائی، آپ کے ساتھیوں نے دن رات محنت بھی کی. میں نے دیکھا کہ نارے برو میں جب بھی آپ نے گیدرنگ کا اہتمام کیا، جلسے میں بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی. ابھی آپ نے فرمایا اپنی گفتگو میں کہ جتنے ووٹ آپ کو ملے، آپ کی پارٹی کو ملے، انڈیپینڈنٹ پارٹی کو ملے، تو اگر اور اتنے ہی ووٹ مل جاتے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ آپ بن سکتے تھے. لیکن یہ ہے سوال میرا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کس طرح ان ووٹوں کو ڈبل کر سکیں گے؟ سوال یہ ہے. بالکل جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے جناب مہر صاحب کہ ایک تو ہماری پارٹی بہت ینگ تھی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اپنی تنظیم کو، آرگنائزیشن کو بلڈ اپ کریں. یعنی کہ تقریباً 2 سال کے اندر یہ الیکشن ہو گئے. غالخیل وینسٹا کی وجہ سے انہوں نے جو الٹیمیٹم دیا پرائم منسٹر کو، جس وجہ سے 6-7 مہینے کے بعد الیکشن ہونے تھے وہ پہلے ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بالکل سرمایہ نہیں تھا. اب دیکھیں جو چھوٹی پارٹیز بھی ہیں، انس لسٹ وغیرہ، وہ 30 ملین کروڑ لگاتی ہے. اور جو بڑی پارٹیز ہیں، سوشل ڈیموکریٹ مثال کے طور پہ، ان کا بجٹ ہوتا ہے 80 ملین کا. تو ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا. اور میں آپ کو کھلی بات آج کہوں گا، یہاں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ ہمارا پارلیمنٹ میں پہنچنا ہماری کمیونٹی کے لیے جتنا فائدہ مند تھا وہ ہماری کمیونٹی نہیں سمجھ سکی، لیکن ہمارے جو دشمن ہیں سیاست میں وہ اس کی اہمیت کو سمجھ گئے. سیاسی دشمن جو ہے وہ اس اہمیت کو سمجھ گئے، اور ان پارٹیز نے اور ان لوگوں نے، ان لابیز نے بھرپور ہمارے خلاف کیمپین چلائی. اور اس کیمپین کا کبھی میں آپ کے ساتھ اکیلے اس
جو کمپین انہوں نے چلایا اس پہ میں پروگرام پورا کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے انہوں نے میٹنگ میں بلایا، کیا کہا انہوں نے مجھے. ہم تو کہتے ہیں نا پاکستان کی سیاست ہوتی ہے، وہاں وہ پاور ہوتی ہے جو بولتی ہے کرتی ہے. یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اس لیول کی جب سیاست میں آپ آتے ہیں تو کون سے لوگ آپ کو کھینچتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اس پہ میں کسی دن اپنے لوگوں کو ضرور بتاؤں گا. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو آخری بار ہم پہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں 32,000 جو ووٹ ملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے تحت ہر سال میری پارٹی کو، ہماری پارٹی کو 1.1 ملین کروڑ 25 ملنا چاہیے تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے مہینے انہوں نے بیٹھ کے قانون پاس کیا ہے کہ ہماری پارٹی کو یہ اسٹوڈے نہیں ملے گی. سکندر ملک بھی آپ نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں، اور سامعین سہارا نیوز ڈنمارک والے سننے والے بھی بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے طرح نوجوان یہاں تعلیم یافتہ ہے. آپ نے باتوں میں بتا دیا کہ کھینچا تانی، کہ وہ کھینچا تانی کیا آپ کو آئندہ بھی اس کا فیس کرنا پڑے گا؟ یقیناً کرنا پڑے گا. یا تو آپ کو آپشن ملتی ہے نا، یا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو رستہ ہے اس کو چینج کر لیں، تو پھر آپ ویلکم ہیں. راستہ چینج کرنے سے مجھے بات یاد آئی کہ اگر آپ نے ممبر آف پارلیمنٹ بننا ہے، یا آپ کے جو ساتھی دوست نوجوان جنہوں نے پہلے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے ایم اور ویژن کی وجہ سے، وہ جو سمجھتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تارکین وطن کا درد رکھتے ہیں، کام ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. آپ کے نزدیک ممبر آف پارلیمنٹ بن کر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک عزت والا معاملہ ہے، کیونکہ ڈینش پارلیمنٹ ممبر بن کر جانا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ بھی نہیں، آپ کے پاس اتنے سورسز بھی نہیں کہ جیسے ابھی بتایا کہ دوسری سیاسی پارٹیاں پیسہ خرچ کر کے اپنی کمپین چلاتی ہیں، جس سے ووٹوں پر اثر بھی پڑتا ہے. میں نے خود پول نیورپ راسموسن کو دیکھا میرے گھر کے قریب تم چھو پہ، جب کمپین چل رہی تھی، وہ وزیر اعظم تھے، وہ اپنے ہاتھ سے گلابوں کے پھول بانٹ رہے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے الیکشن جو آئیں گے اس کی بجائے، انڈیپینڈنٹ کی بجائے، سوال یہ ہے، اب میں باٹم لائن بتاتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ کی بجائے اگر کسی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پر آپ حصہ لیں، آپ کو 31، 32، 33، 34، 35 ہزار ووٹ مل جاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب شکوہ میں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے سیاسی دشمن ہیں، ان کے اپنے اپنے پلان ہیں، لیکن اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے اپنے پلان ہوتے ہیں، کائنات کا مالک. تو میں کہتا ہوں کہ جو چینج آتا ہے نا، وہ کسی ایک ضروری نہیں کہ ایک الیکشن میں آئے، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی فائٹ کرنی پڑتی ہے. میں آپ سے جوابی سوال یہ کر سکتا ہوں کہ کیا آپ ایک الیکشن، 2 الیکشن کے، 3 الیکشن کے بعد کامیابی چاہتے ہیں، لیکن پھر ایسی کامیابی ہو کہ آپ کے بچوں کے لیے واقعی ترجمانی ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ سکندر کسی پارٹی کے تھرو پارلیمنٹ میں پہنچ جائے، لیکن وہاں سکندر کے منہ کو تالا لگا دیا جائے، وہ کشمیر پہ نہ بات کر سکے، ڈسکرمنیشن پہ بات نہ کر سکے، پاسپورٹ پہ بات نہ کر سکے، ویزے پہ بات نہ کر سکے، ٹیکس پہ بات نہ کر سکے. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک عزت کا معاملہ ہے، لیکن یہ بھی درست ہے، ہمارے جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر میں سے جو ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت کو جس میں وہ سروری کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے جو عزت دی، میں نے جس لیول پہ سیاست کی ہے، ہم 179 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، لیکن صرف 13 پارٹی لیڈرز ہیں. وہاں پہ اس لیول پہ بیٹھنا، وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کرنی، وہاں پہ ان کے ساتھ بحث کرنی، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں پہ ہم جو ریسزم اور ڈسکرمنیشن کی بات کرتے تھے وہ اب نہیں ہوتی.
ہمارے پہلے بھی بہت سارے ممبرز گئے ہیں دوسرے پارٹیز کے تھرو، کیا انہوں نے کبھی یہ باتیں کی؟ 10th میں پڑھتا تھا اسلامیہ اسکول اعلیٰ موسیٰ میں، تو ہمیں ایک انگریزی کی کہانی سنائی گئی، پڑھی گئی، کتابوں میں لکھی گئی کہ کنگ اینڈ دی اسپائڈر. تو ایک شکست خوردہ بادشاہ اپنے دشمن سے چھپ کر ایک غار میں بیٹھ گیا. تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی بار بار چھت کی طرف جا رہی ہے، گرتی ہے، پھر جاتی ہے، گرتی ہے، آخر وہ چھت پر چلی جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں جیتوں گا، میں حصہ لوں گا، اور میں نے اس مکڑی سے سبق لیا ہے کہ 10 دفعہ بھی میں اگر فیل ہوا تو میں چھت پر پہنچوں گا. آپ کے بھی جذبات یہی ہیں؟ بس آپ کچھ ایسے ہی سمجھ لیں. تھینک یو ویری مچ. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ میں تھک گیا ہوں یا ایسی بات ہے کہ میں کہ چھپ گیا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میں نے 4.5 پہلے تو 4 سال جو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں لگائے، اس سے 1.5 سال پہلے میں نے کیمپین پہ لگائے، اور اللہ میرا گواہ ہے کہ میں نے دن رات ایک کر کے مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے. اور میں نے مطلب آپ یقین کریں نہ فیملی کو ٹائم دیا، کسی کو نہیں. میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، اس کے باوجود بھی میں نے اتنا کام کیا کہ اب جب الیکشن جب ختم ہوا ہے تو میں تھک گیا تھا. اور ابھی 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آمین. تو اس وجہ سے میں کمیونٹی سے ذرا 4-5 مہینے ہو گئے ہیں میں ذرا غائب ہوں. اور لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے اب اپنا سالانہ اجلاس بلایا ہے اور کیا ہے، اور ہم اب بھرپور طریقے سے دوبارہ اب اپنی کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں. رابطے بھی ہوں گے، آپ سے مشورے بھی ہوں گے، اور آپ لوگوں نے جس طرح ہر الیکشن میں، چاہے وہ سٹی کونسلر کا الیکشن ہو 2005 میں، چاہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو 2019 میں، یا جب میں نے پارٹی بنائی ہے تب جس طرح کمیونٹی نے ہمیشہ مجھے پیار محبت سے میرا ساتھ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس بار پھر آپ میرا ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بشک ایک چھوٹی سلطنت ہو لیکن ہو اپنی سلطنت. تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے اب اپنی سلطنت کو بلڈ کرنا ہے. ہم نے اب اپنی آواز کو یہاں پہ، آپ یقین کریں کہ میں زیادہ وہ کیا کریں، آپ یقین کریں کہ ان کو اتنا ڈر ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں نہ وہ خرید سکتے ہیں نہ وہ ہمیں کوئی لالچ دے سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہر حال میں اس پلیٹ فارم کو روکنا ہے، نہیں تو ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہمارے مقابلے میں اپنے حق کے لیے، ڈنمارک کی بہتری کے لیے سامنے آ جائے گی. پرائم منسٹر جو ہے موجودہ، انہوں نے NRO لیا ہے. یہ NRO کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح کہ آپ کو کہا کہ یہ آپ یہاں کے سینئر صحافی ہیں، آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کا، لیڈرز کا، جنگ کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت ساری آپ نے کوریج کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہم یہاں کی جو سیاست کی جو پردے کی جو پیچھے ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے. آپ یقین کریں کہ کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی وجہ سے پاکستانی سیاست کے بڑے قریب رہا ہوں، بڑی قریب سے دیکھی ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہاں کی سیاست اور وہاں کی سیاست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں بہت اوپنلی ہر چیز ہوتی ہے، یہاں پہ جو ہے ذرا ٹیکنیکل، ذرا پردے کے پیچھے ہوتی ہے. اس وقت جو آپ پوچھ رہے ہیں، مطلب ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ NRO جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، لیکن یہاں بھی لیکن یہاں کرپشن تو نہیں پاکستان کی طرح بھائی. یہاں پہ بھی جو بڑی کمپنیز ہیں، جو CO2 انٹیکس والی کمپنیز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، ان کی جتنی چلتی ہے اتنی سیاستدانوں کی نہیں چلتی. وہ جب یہاں پہ انہوں نے CO2 جو کھوڑے یا CO2 ٹیکس جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ لا پاس کرنا ہوتا ہے، تو جو سیاستدان یا جو سائنس کہتی ہے اس حساب سے نہیں ہوتا، جو یہاں کی ابیوس نہیں ہوتی ہے وہ جس طرح کہتی ہے اس طرح ہوتا ہے. سرمایہ دار، ہاں سرمایہ دار کس طرح. اب یہاں کی بہت بڑی کمپنی ہے سیمنٹ کی، آلپا پورٹلینڈ. اب ہم نے جب CO2 اسکیچ جو ہے اس کو ہم نے ایک لیجسلیشن بنانی تھی، تو اس پہ جتنی بھی یہاں کی سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ مقرر کریں پیسہ اتنا لگنا چاہیے. یہاں کی پرائم منسٹر صاحبہ جو ہیں اور جو بڑی پارٹیز ہیں کہتی ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. اب بندہ سوچتا ہے کیوں نہیں کر سکتے، بعد میں پتہ چلا کہ یہاں کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے آلپا پورٹلینڈ،
وہ فنڈنگ کرتی ہے سوشل لبریٹ پارٹی کی. بعد میں جب پرائم منسٹر سے پوچھا گیا اچھا بتائیں کتنا پیسے دیتی ہیں, بتائیں کہ یہاں کی قانون ہے کہ 20,000 کروڑ سے اوپر ہو تو آپ نے بتانا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی ایک کو نہیں دیا, انہوں نے بہت سارے جو ان کے ممبرز ہیں ان میں تقسیم کر دی تاکہ اس حد سے اوپر جائے. یعنی قانون جو ہے اس کا لاگو نہ ہو. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کی سیاست میں اور کسی اور دنیا کی سیاست میں کیا فرق ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے فادر ایکس نے لاسٹ لوگ راسمسن اور وینسپا کے ساتھ مل کے حکومت کس طرح بنا لی. الیکشن سے پہلے میں لیفٹ ونگ کو کہتا تھا خدایا میری بات مانو, ہم آپس میں ایک بلاک بناتے ہیں اسٹرانگ. میرے فادر ایکس نے آپ کے ساتھ حکومت نہیں بنانی. اس وقت کسی نے میری بات نہیں سنی. میں پریس میں بھی بات کرتا تھا, میں ٹی وی انٹرویوز میں بھی کرتا تھا. بعد میں پتا چلا کہ یہ جو منک اسکینڈل تھا, جو اسکینڈل تھا منک کا, اس میں اب میرے فادر ایکشن کو, یہ میری انالیسز ہے, بہت سارے لوگوں کی انالیسز ہے, یہ مسئلہ تھا کہ اگر وہ لاسٹ لو کے اور وینسٹا یعنی کہ جو اپوزیشن پارٹیز تھی اس وقت ان کو اپنے ساتھ نہیں ملاتی تو کیا ہوگا. ہوگا یہ کہ وہ 90 مینڈیٹ الیکشن کے بعد پورے کر کے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اونرشپ سے شروع کر دیں گی, اور اول آخر وہ ایک کیس بنے گا اور اس کو کورٹ میں حاضر ہونا پڑے گا, جس طرح کہ انگسٹوائے پہ حاضر ہوئی ہے اور اس کو سزا ہوئی اور اس کو نااہل قرار کر دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپس میں حکومت بنا لی ہے, اور اس وقت میں یہ بات کرتا تھا, الیکشن سے پہلے میں یہ بات کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یہ موقف ہے کہ ہم نے آج کل اور پرسوں نہیں دیکھنا, ہم نے 5 سال 10 سال 15 سال اور 20 سال دیکھنا ہے. ہمیں اپنے پلیٹ فارم کی, ہمیں اپنی مائک کی, ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. سکندر ملک, ابھی آپ نے جو یہ باتیں بتائی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ تارکین وطن اس شعور کو اچھی طرح سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہاں پہ میں نے جب پہلے کونسلر بنا, پھر جب میں ایک عام ممبر پارلیمنٹ بنا, تو وہاں پہ جو سیاست ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. اور جب آپ پارٹی لیڈر, منسٹر, پرائم منسٹر, جب آپ اس سرکل میں آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, فوج پاس ارتقاطی سروس کے ساتھ ہوتی ہے, تپرمانگ شیفا کے ساتھ ہوتی ہے, جو جسے کہتے ہیں ہائی رینکنگ آفیسرز کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کے آگے اور بہت ساری باتیں کھلتی ہیں. چلیں اب یہاں اس کو ختم کرتے ہیں. ایک آخری سوال ہے, آپ کی پارٹی کو فنڈز ملتے ہیں انڈیپینڈنٹ کو؟ انفارچونیٹلی جو پارٹیز ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں, انہوں نے مل کے پچھلے مہینے ایک بل پاس کیا ہے جس سے ہمیں اب ہر سال جو 1.1 ملین کروڑ ملنا چاہیے تھا اگلے 3 سال کو نہیں ملے گا. تو آپ کیسے رن کریں گے پارٹی کو؟ اوپر والا ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رستہ ضرور نکلے گا. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی سارے کھلتے ہیں. میں صرف اتنا اس وقت بتا سکتا ہوں کہ ایسی جگہوں سے پھر مدد آتی ہے کہ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ لوگ بھی ہمیں سپورٹ چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. انشاءاللہ دوبارہ پھر بیٹھیں گے اور آپ کے جذبات, خیالات اور سیاسی گفتگو ہم سننے والوں تک پہنچا کر سہارا نیوز خوشی محسوس کرے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.